बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को खुशामदीद हम कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, उनके तमाम काफिले डी चौक पहुंच चुके हैं इस वक्त, और इस्लामाबाद के अंदर हम कह सकते हैं कि बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ की तरफ से धरना शुरू हो चुका है। सवाल यह कि ये इख्तिताम पजीर कब होगा और किन हालात में होगा, इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। और हाँ, करते करते हमने ये भी देखा कि हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पे आज मुज़ाकरात से इनकार कर दिया है, और ये भी कहा है कि रियासत सख्त तरीके से आहनी हाथों के साथ मुजाहिरीन से निपटेगी। ये दावे किए गए हैं। तशद्दुद भी हम देख रहे हैं, शेलिंग भी देख रहे हैं, हलाकतें भी हमने देख ली। क्या तहरीक इंसाफ अपने मकासद के हुसूल तक डी चौक पर रहेगी, ये जानना जरूरी है। और हुकूमत के पास इस पूरी सूरत हाल से निपटने के लिए क्या कोई मुदब्बिराना तरीका है, कोई मुदब्बिराना हिकमत अमली हुकूमत के पास हमें नजर आ रही है? आज इसी के ऊपर हम मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे। आमिर साहब, इतना मामला गर्म है कि हमें लग रहा था, कल भी ये बात हो रही थी कि आपस में डेलीगेशंस की मुलाकात हुई है, निगोशिएट करेंगे, बातचीत आगे बढ़ेगी, लेकिन मामला इतना गर्म है, मुज़ाकरात से इसके ऊपर पानी डाला जा सकता था, इस आग को बुझाया जा सकता था, मगर आज तो हुकूमत ने इनकार कर दिया, नहीं हो सकते। खैर, वो जो हुकूमत का जो है ना, एक इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि जिसमें उन्होंने हमें भी परेशान किया। बस समझ नहीं आती कि उनकी क्या बात माने क्या नहीं माने। ये जो आप मुज़ाकरात की बात कर रही हैं कि आज उन्होंने बड़े बाशगाफ अल्फाज में कहा कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, और वो बार बार कहते रहते हैं मुज़ाकरात नहीं होंगे, फिर उसी सांस में ये भी बता देते हैं कि जनाब हमने उनको संजियानी की ऑफ़र की थी कि वहाँ पे आ जाएं, और फिर ये भी हमें बताया जाता है कि 2 दफ़ा इधर अडयाला जेल के अंदर जो है वो गौहर खान को और बैरिस्टर साहब जो है वो मुलाकात भी करवाई गई है, और उनकी फिर गुफ्तगू भी अली मीन गुड्डापुर से इमरान खान की करवाई गई है। तो इसी को मुज़ाकरात कहते हैं। जब आप ये बीच में फैसिलिटेट करते हैं या ऑफ़र करते हैं, तो ये साथ में वो बताते भी हैं कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, और साथ में कहते हैं मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो एक तो ये कन्फ्यूजन नहीं समझ आता। दूसरा बात ये है कि हालात जो हैं इस नहज तक क्यों पहुँचे और क्या ये टाले जा सकते थे, ये है सबसे बड़ा सवाल। आज क्योंकि बड़ी ही अफसोसनाक अब ये वाक़या है कि 9 लोगों की अमवात हो चुकी भी है। 3 रेंजर के बेचारे जवान जो हैं शहीद हुए हैं, 2 पुलिस वाले इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी जान गंवा चुके हैं, 2 पीपल्स पार्टी के बताए जा रहे हैं कि इनकी सबकी जानें, जो जानों का ज़िया होता है, एक भी जो ज़ाया हो जाए जान तो वो भी एक बड़ी ट्रेजिक होती है। 9 लोग हो गए हैं, अभी ये ऑन गोइंग है, और इतना बड़ा वाक़या चल रहा है, मगर गवर्नमेंट का जो रवैया है ना, वो बिल्कुल एक, मैं क्या कहूँ कि एक अफसोसनाक है। इस तरह के उनकी, जिस तरह के, एक तो उनके कन्फ्यूजन नहीं समझ आते। दूसरा ये कि वो ये तासुर देना, पहले ये एक मजाक उड़ाया गया, ठट्ठे लगाए गए कि जनाब वहाँ से क्या 2000-4000 बंदे आ जाएंगे, 500 आ जाएंगे। ये आपने इब्तदाई में जो दिखाए हैं कि जी पिकनिक मनाई जाएगी, पानी का बुलबुला, पता नहीं क्या क्या वो था, अब वो आ गए हैं। और उसके बाद आपने अपने इब्तदाई में कहा कि वो डी चौक पहुँच गए। वो डी चौक पहुँचे थे, अभी इस वक्त भी वहाँ पे मार्का आराई जारी है, और इस वक्त भी जो है हॉट है सिचुएशन, अभी क्लियर नहीं हुई है। एक तो ये कन्फ्यूजन जिस तरह उन्होंने मुज़ाकरात का कहा, फिर एक और कन्फ्यूजन ये है कि उनको ये पहले उधर जाने दिया, शाम में उनकी वो कंटेनर के ऊपर दिखाया कि वो कंटेनर पे भी पीटीआई के लोग चढ़ गए हैं, और फिर जो है वो भी आन किया, फिर उनको वहाँ से इनखला किया गया, ऑपरेशन करके उनको अब बताया जा रहा है कि पीछे धकेल दिया, पीछे आ गए हैं, वो एरिया खाली कराया गया। तो पहले वहाँ पे पुलिस क्यों हटा ली गई थी कि वो जाए? नरमी की है ना, हुकूमत ने नरमी की है, खुदा न खासा कोई बड़ा नुकसान हो सकता था, कुछ सानिया हो सकता था। हमें तो ये कंफ्यूजन आ जाता है कि शाम को क्या जरूरत थी कि वहाँ पे वो हो, और फिर एक तरफ कहा जाता है कि क्रॉस करेगा तो गोली मार देंगे, एक तरफ जब बड़ी अच्छी, मैं तो समझता हूँ कि वहाँ पे जो आर्मी के जवान थे उन्होंने जो कूल डाउन किया, ये ऐलान करके स्पीकर पे
کہ کوئی آرمی جو ہے اپنے لوگوں پہ گولیاں نہیں چلائے گی اور وہ ایک ہینڈل کیا, بڑا اچھا ہینڈل کیا. مگر اس کے بعد پھر جو ہے کیوں وہاں سے پولیس ہٹائی گئی, کیوں اس نے ان کو وہاں تک جانے دیے گئے, اور بعد میں پھر کیوں خیال آیا کہ اب ان کو یہاں سے ہٹوایا جائے, تو یہ ایک سمجھ نہیں بالکل بھی مجھے آ رہی. دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو اوورال پہلے یہ بتانا کہ کوئی ایشو ہی نہیں تھی, ہم ہینڈل کر لیں گے, کوئی اٹک کے پل پہ پار آ ہی نہیں سکتا, اب وہ لوگ آ گئے ہیں. تو گورنمنٹ جو ہے اب غائب ہے, بالکل غائب ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ یہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ یہ کوئی اب 70 گھنٹے ہو گئے سے یہ کرائسس چل رہا ہے. پارا چنار میں 100 کے قریب بتائے جا رہے ہیں کہ لوگ, کل رات بھی جو ہے 10 لوگ مزید مارے گئے ہیں, 100 کے قریب جو ہے نا وہاں پہ اموات پہنچ چکی ہوئی ہیں. اس کے بعد یہ کہ 3 دن سے پورا پاکستان جو ہے بندھا ہوا ہے, اور پورا یہ خطہ جو ہے اسلام آباد پنڈی کا خاص طور پہ سارا پنجاب بند ہوا ہے, اور پرائم منسٹر غائب ہیں. پرائم منسٹر ظاہر ہے سمجھ آتی ہے کہ بیلاروس کے صدر ہیں, مگر یہ ایک ملکی اندرونی معاملہ بھی چل رہا ہے. یہ ایکٹنگ کرنا کہ ان کو نہ پتہ چل جائے, او بھائی پوری دنیا میں یہ چل رہا ہے, انٹرنیشنل میڈیا کے اندر چل رہا ہے, ابھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بھی بیان آ گیا اس کے اوپر. تو یہ کوئی پرائم منسٹر بالکل خاموش ہیں. نہیں, انہوں نے اجلاس میں کہا ہے نا کہ مذاکرات نہیں ہوگی, یہ پیغام انہی کی طرف سے آیا ہے. آج ان کی طرف سے پیغام آیا نہیں, مگر آپ دیکھیں وہ خود کہیں نظر نہیں آ رہے, وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کا اور جو ہے نا نقوی صاحب کی پارٹی کا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے ہمارا آئی جی صاحب کا معاملہ وہ کہہ دیں, وہ یہ بھی کنفیوژن میں بتاتا ہوں. تو یہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا اور یہ نقوی صاحب کی پارٹی کا معاملہ ہے. یہ اس میں گورنمنٹ وہ اپنے آپ کو نون لیگ کو باہر نکال لیا انہوں نے. پرائم منسٹر کچھ نہیں دے رہے سوائے ان کے کہ انفارمیشن منسٹر یہاں پہ اور پنجاب میں جو ہے نا ان کی وہ پریس کانفرنسز ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو کوئی کیبنٹ کا بندہ نہیں نظر آ رہا. اس کے بعد آپ کو جو ہے نواز شریف صاحب ادھر بتایا جاتا ہے کشمیر پوائنٹ پہ, وہ پتہ نہیں وہاں پہ سنو مین بنا رہے ہیں گاجر کی ناک لگا کے. جو ہے پورا پنجاب آپ دیکھیں بند ہے, پورا پنجاب بند ہے, سارا لاہور بند ہے. ملک کے اندر ایک اتنا کرائسس چل رہا ہے. چیف منسٹر صاحبہ بھی ادھر کشمیر پوائنٹ پہ غالباً بتایا گیا ہے کہ وہ بھی وہاں پہ موجود تھیں. سارے پاکستان میں ایک کرائسس چل رہا ہے. لیڈرشپ نظر آنی چاہیے کہ اس کو اون کرے. ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ کون ہے, اور یہ کنفیوژن ہے بے تاشا. اور اب بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ لوگ آ گئے اور ان کو وہاں تک بھی جانے دیا, ڈی چوک تک بھی, تو کہا جا رہا ہے کہ اوہو یہ تو بڑے ان کے ساتھ افغانی لوگ آئے تھے. ایک بڑی خطرناک بات ہے, ایک بڑی ریسسٹ سی بات ہو جاتی ہے آپ جب پختون ورسز پنجابی ورسز یہ اس طرح کا کرتے ہیں کہ جی وہ تو صرف افغانی آئے تھے اور کچھ ان کے ساتھ ٹرینڈ لوگ ہیں, تجربہ کار, اور یہ وہ بالکل ہوگا. پر آپ کو یہی تو ہم خدشات کہہ رہے تھے کہ جناب وہ ایک صوبے کی گورنمنٹ ہے ان کے پاس, آپ کی وفاق کی گورنمنٹ ہے, تو اب جو آپ کو سنجیانی کا خیال آ گیا, پہلے کیوں نہیں آیا؟ پہلے ہی اگر کر دیتے تو یہ اتنا کرائسس نہ بنتا, ان کو کرائسس نہ بنتا. تو یہ سارے کوسچنز ہیں کہ کیسے یہ ورڈیبل تھا کہ وہ مانگ رہے تھے, اور وہ اگر وہ سنجیانی کا مان کے اور اس کے بعد وائلیٹ کرتے تو ہمارے پاس اور گراؤنڈز ہونی تھی ان کو مذمت کرنے کی کہ دیکھیں انہوں نے یہ کیا ہوا ہے. جب آپ نے بالکل ایک ان کو وہ یہ چانسز لیے گئے اور ابھی ٹلا نہیں, ابھی یہ نہیں پتا کہ واٹ نیکسٹ, کہ اس وقت ابھی وہاں سے انخلا بتایا گیا ہے, ڈی چوک سے ہٹا لیا گیا ہوا ہے. اب پتہ نہیں وہ کتنی دیر بیٹھیں گے, نہیں ان کو بیٹھے دیا جا رہا. آج کوئی گھنٹوں میں آپریشن ہوگا, دنوں میں ہوگا, ہفتہ بھر چلے گا معاملات. سارا ظاہر ہے کہ اسکول بند ہیں, آفسز بند ہیں, کاروباری زندگی ہے. عام لوگ جو شہری ہیں اسلام آباد کے, ظاہر ہے وہ آنسو گیس جا رہی ہے, پوری آبادیوں میں جا رہی ہے, وہاں سانس نہیں لیا جا رہا. پورا ایک ایریا ہے جو اس میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں, وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں. اس کی وجہ سے پورا ایک صوبہ آپ نے بند کیا ہوا ہے پورا. اس کے بعد جو ہے ہر طرف افراتفری ہے. تو گورنمنٹ کا وہ نظر نہیں آ رہا کہ جو آپ نے بتایا میں کہنا کہ مدبر لوگ, کون لوگ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, وہ مدبر پن نہیں نظر آ رہا. بڑی ایک بچگانہ طریقے سے بیانات کی ایک کنفیوژن آتا ہے جو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اس کو کون ہینڈل کر رہا ہے, اس کی اونرشپ کون ہے, کہاں ہیں وہ سمجھدار لوگ. میں یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ ابھی جو یہ پتہ نہیں یہ نون لیگ کی طرف سے یہ جو کہا جا رہا ہے بار, جب یہ فائنل کال ابھی اناؤنس ہوئی تھی اسی وقت رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ نے بات کی تو انہوں نے فوری طور پہ یہ بات کی تھی کہ ہمیں مذاکرات کی طرف جانا ہوگا اور بات چیت کے ساتھ ہی یہ مسئلہ حل ہوگا, ورنہ صورتحال بہت زیادہ گھمبیر ہو جائے گی. تو لیکن اب مجھے یہ بتائیے عامر صاحب, ایک کنفیوژن اس چیز کے اوپر ہے, جن ہلاکتوں کی, جن شہادتوں کی آپ نے بات کی ہے,
اس کے اوپر بھی مطلب افسوسناک بات ہے کہ سیاست ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام. وہ ظاہر ہے اب جو ہے ابھی جو ہے اتنا زیادہ کنفیوژن ہے، مگر وہ بڑی ایک افسوسناک وہ بات ہے، اور جو ہے آگے نہیں پتا کہ آگے کیا معاملات کس طرف جائیں گے، تو اس کی طرف سارا ہے. مگر ابھی ایک اور جو اس کے اندر ایک چیز آ گئی ہے، ایک ایکس فیکٹر آ گیا ہے. ایکس فیکٹر یہ آ گیا ہے کہ اس کے اندر بشرا بی بی از دی ایکس فیکٹر، کہ وہ گھوم پھر کے یہ پتہ چلا ہے، جس کے اوپر بہت زیادہ ان کے اوپر وہ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ خفیہ ہاتھ ہے، ایک عورت ہے، فساد کی جڑ ہے، وہ ہے. تارڑ صاحب نے اور محسن نقوی صاحب نے یہ باتیں کی ہیں. جی وہ باتیں کی ہیں، مگر یہ سمجھ یہ آ رہی ہے اس وقت کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے اس وقت، جو پہلے اس کے اوپر رہتا تھا کہ وہ سیاست میں ہے نہیں ہے، بالکل یہ حقیقت ہے کہ وہ لیڈ کر رہی ہیں. وہ اس حد تک لیڈ کر رہی ہیں کہ بقول پی ٹی آئی کے وہ ان کے پاس عمران خان کے ڈیسیجنز کو بھی ویٹو کرنے کا اختیار ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں کاشف باسی کے پروگرام میں سن رہا تھا بیرسٹر صاحب کو. انہوں نے کہا جی ان کی جب ملاقات کروائی گئی ان سے اور گور خان سے، عمران خان کی، تو انہوں نے کہا امین گنڈا پور صاحب کو فون پہ بات کروائی گئی، جس میں انہوں نے اظہار کیا کہ میں تیار ہوں سنجیانی کے لیے. مگر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب بشرا بی بی نہیں مانی، یعنی عمران خان کے فیصلے کو بھی انہوں نے ویٹو کر دیا. سو یہ اس لیے وہ اب یہ ہے کہ اس وقت ورچولی جو ان کے ورکر بھی ہے، وہ یہ ان کے پاس بھی وہ ان کو بھی یہی ہے کہ یہ باقی جو حضرات ہیں ان کے ٹیئر جو ہے اس کے اوپر وہ بولا ٹرسٹ ایلیمنٹ نہیں رہا. ان کو رہتا ہے کچھ کے متعلق ہے کہ وہ کمپرومائز ہے، کچھ کی گروپنگز ہے، کچھ کا وہ غائب ہیں، کچھ کا وہ نہیں، مختلف لوگوں کی وہ ہیں. تو اس وقت جو لیڈ کر رہی ہے، جن کے پاس ڈیسیجن میکنگ پاور ہے، وہ بشرا بی بی ہیں. اور اس وقت جو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس گفتگو والے اس کے اندر وہ آؤٹ ہیں، جس طرح کا ان کا ایک ہارڈ سٹانس لے لیا انہوں نے. تو یہ کہہ دیا اب کہ جناب ہم یہاں سے خان کو لے کے ہی جائیں گے اور میں یہاں سے نہیں جاؤں گی. اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی آ گیا کہ اب مذاکرات نہیں ہوں گے. تو ہمیں نہیں پتا ہے یہ کب معاملہ سلجھے گا، نہیں سلجھے گا، کون سلجھائے گا، کیسے سلجھائے گا. اس مسئلے کا حل کیا آپریشن ہے، اس مسئلے کا حل کیا مذاکرات ہے؟ جن مدبرانہ شخصیات اور ایلیمنٹس کے اوپر عامر صاحب تجزیہ دے رہے ہیں، وہ لوگ اس وقت کینوس سے، پولیٹیکل کینوس سے پاکستان کے اس وقت غائب کیوں ہیں؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سابق گورنر سندھ محمد زبیر صاحب بھی ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. عامر صاحب سے بات جی زبیر صاحب، آپ نے بھی پہلے بھی دھرنے ہوتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، ہینڈلنگ ہوتی رہی، مگر اس دفعہ جو تھا ایک بڑا جس طریقے سے پہلے مذاق اڑایا گیا بالکل کہ یہ کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور بالکل لائٹلی لیا گیا. جب وہ پہنچ گئے ہیں اب سارے غائب ہیں. تو پہلے کیا کہیں گے ان کے اس ہینڈلنگ پہ؟ میں ایک چیز فار دا ریکارڈ کہنا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت جہاں پاکستان جس جگہ کھڑا ہے، وی مسٹ ایکنالج ون فیکٹر اباؤٹ پی ٹی آئی. اٹ از دی اونلی فیڈرل پارٹی ان پاکستان جس کی ریپرزنٹیشن لبرل پاکستان میں بھی ہے اور فار رائٹ پاکستان میں بھی ہے، جس کی لو انکم ان ایجوکیٹڈ الٹریٹ پاکستانیز میں بھی ہے میسو سپورٹ، اور اربن ایجوکیٹڈ پاکستانیز میں بھی ہے، جس کی سپورٹ تمام ایتھنکسٹیز میں ہے، مہاجرز میں، پختونز میں، پنجابیز میں، بلوچیز میں، سندھیز میں. یہ ایک یونیک فینومینا ہے، ایک ایسی پولیٹیکل بے نظیر کے متعلق کہا جاتا تھا چاروں صوبوں کی زنجیر، بے نظیر بے نظیر یہ نعرہ تھا، جو کہ اب ایک، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے زیادہ. کیونکہ دیکھیں نا، جس طرح میں نے کہا کہ یہ پاکستان کا جو لبرل کراؤڈ ہے اس میں میسو سپورٹ ہے عمران خان کی، اور جو پاکستان کا فار رائٹ ایکسٹریمسٹ فار رائٹ ہے اس میں میسو سپورٹ بھی عمران خان کی. ایسا بے نظیر کے ساتھ بھی نہیں ہوا تھا. تو ایک ایسی فیڈرل پارٹی کو کرش کرنا جو کہ انٹینٹ شو کر رہے ہیں، تو اٹس اے وارننگ سائن. یہ ویسے ہی ہے کہ آپ ایک بنگالی نیشنلزم کو جو ریپرزینٹ مجیب الرحمان کر رہے تھے، آپ اس کو عوامی لیگ کو کرش کرنے جا رہے تھے زور زبردستی سے، اور اس کے پھر جو فلیک ہوا، جو واپس بیک فائر جس سے ہوا. سو ایک تو چیز یہ ہے کہ یہ صرف ایک پارٹی، وہاں جو لوگ ہیں ہزاروں یا لاکھ لوگ ہیں،
اس کی بات نہیں ہے صرف کہ وہ اس کے جذبات ریپرزینٹ کر رہے ہیں. دا سیکنڈ تھنگ عامر جو بہت امپورٹنٹ ہے, جس کا خطرہ تھا بہت عرصے سے, someone like فواد چودھری also used to say کہ یہ ایک وقت آئے گا جب پارٹی کے ورکرز ٹیک اوور کر لیں گے, اور ابھی بالکل صورتحال ہے. عمر ایوب جا کے وہاں ان کو منا لیں, کہہ دیں کہ جی آپ واپس جائیں. نہیں, آج تو سین تھے, انہوں نے علی امین کی گاڑی کے اوپر جس طریقے سے وہ جمپنگ کر رہے تھے, جس طرح اس پہ شاؤٹ کیا گیا, وہ چیف منسٹر معتبر آدمی ہیں اپنے صوبے کے, تو وہ ورکر کے آگے ٹوٹلی ہاسٹیج نظر آئے ہیں. جی, سو یہ ایک اور یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. ورکرز نے ٹیک اوور کر دیا ہے. بشرا بی بی جو ہیں وہ کوئی اتنی ڈیلیکیٹ پولیٹیشین نہیں ہے جو شارٹ ٹرم میڈیم ٹرم امپلیکیشنز کو دیکھ کے چلیں گی, جو یہ دیکھ کے چلیں گی کہ اس کے پارٹی پر کیا اثرات ہوں گے, پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے. شی کین ٹیک ریش ڈیسیشنز. اور ابھی جس طرح سے میں سن رہا تھا کہ جی ان کے پاس ویٹو پاور بھی ہے, اور وہ ان کے لیے یہ مومنٹ آف ٹروتھ ہے یہاں سے واپس جانا کسی کمٹمنٹ کے بیسس پر کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے اب دیکھ لیں گے, عمران خان کے ساتھ ہاتھ ہلکا رکھیں گے, پارٹی ورکرز کے ساتھ ہاتھ رکھیں گے. آئی ڈونٹ تھنک سو وہ ایکسیپٹ ہوگی. سو واٹ از دا آپشن ناؤ؟ دا آپشن ناؤ فار دا گورنمنٹ, ایک تو یہ ہے کہ جو اصل اچھا طریقہ تھا کہ بات چیت کرنے کے لیے, لیکن اتنا آپ نے کنٹینر لگا کے پورے پاکستان میں پاکستان کو بند کرنے کے باوجود وہ پہنچ گئے ہیں. سو ان کی کمٹمنٹ, ان کا پیشن, ایک چیز ریئلائز کرنی چاہیے کہ وہ کس حد تک ہے. کہ اسلام آباد میں میرا بھی یہ خیال تھا کہ وہ نہیں آ سکیں گے, پنجاب سے بالکل بھی لوگ نہیں آ سکے, وہ علیحدہ بعد میں بات کرتے ہیں. مگر یہ تمخر اڑانا ہے کہ جی یہ کرائے کے لوگ ہیں, آج جس طرح یہ کہا جا رہا تھا کہ جی یہ پیسے دے کے ان کو لایا گیا ہے, وہ بھائی بڑا خوفناک قسم کے آپ نے ہرڈلز کریٹ کیے ہوئے تھے, آبسٹیکلز تھے, اس کو وہاں سے کرنا, ارتک سے یہاں تک پہنچنا, وہ ایک ان کے پاس ایک ہوں گے کچھ ایسے لوگ بھی, کرائے والے بھی ہوں گے, مگر ایک اس کو اکنالج کرنا پڑتا ہے کہ یا ان کی نالائکی تھی یا ان کی خوبی تھی. یہ اس طرح پوچھ لیتا ہوں میں زبیر آپ سے. It's a combination of the two. ان کی نالائکی تو تھی. اور دیکھیں نا, وہ جو بھی سٹیٹمنٹس دے رہے تھے, مذاق اڑا رہے تھے, تو اگر ایسا تھا تو پھر اتنا بندوبست کیوں کیا گیا تھا, پورے پاکستان کو بند کیوں کیا گیا تھا, ہر پنجاب کے شہر میں پکڑ دھکڑ کیوں کی جا رہی تھی, پولیس چھاپے کیوں لگا رہی تھی, رات کے بیچ رات میں لوگوں کے گھروں میں گھس کے لوگوں کو اریسٹ کرنے کی کیوں کوشش کی جا رہی تھی. اگر چند ہزار لوگوں نے آنا تھا, اور چند ہزار ہوں یا 60,000 ہوں یا 1 لاکھ ہو, بائی دا وے یہ ان کا رائٹ ہے, فنڈامنٹل رائٹ ہے, وہ کیوں نہیں آ سکتے ہیں جب تک آپ یہ نہ دیکھیں کہ جی توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. جتنا ریزسٹنس آپ کھڑی کریں گے اتنا زیادہ توڑ پھوڑ ہوگا. سو آئی تھنک حکومت کی طرف سے بہت مس کیلکولیشن تھا. وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید وہ ان کا جو ورکر ہے وہ فٹیگڈ ہو گیا ہے, وہ تھک گیا ہے, وہ بار بار کی کالز پر نہیں باہر نکلے گا. یہی تو ان میں پلس پوائنٹ ہے عامر, کہ اگر پنجاب سے جتنے لوگوں نے نکلنا تھا نہیں نکلے, اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں نہیں نکلے, بٹ دے آر مور دین آفسیٹڈ بائی وہ جو اتنے زیادہ جیالے پختونز نکل کے آگے. سو ان کے پاس تو ہر چیز کا جواب ہے, ہر چیز کا نمبرز پورے کرنے تھے نا, اور کس قسم کے ورکرز پورے کرنے تھے, وہ پیشنیٹ ورکرز جو جان دینے کے لیے تیار ہیں. اور اب وہ کراؤڈ وہاں کھڑا ہوا ہے جو جان دینے کے لیے تیار ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی وہ 3 دن سے نکلا ہوا ہے, اور کس طرح سے وہ رہ رہے ہیں, کس طرح سے رات گزارتے ہیں, کس طرح سے ان کو کھانا ملتا ہے, اینڈ آل آف دیٹ اسٹف. کوئی بزنس کمیونٹی ان کو سپورٹ نہیں کر دی. یہ 2014 کا دھرنا نہیں ہے جہاں ان کے پاس پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی, جہاں بزنس کمیونٹی ان کو فائنینس کر رہی تھی, جہاں ہر بندوبست کیا جا رہا تھا. آج تو وہ بالکل زبیر, آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے یہ خطرناک بات ہے کہ جب ایک ہی صوبے سے, جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جس صرف وہیں سے آئے اور آئے بھی وہیں سے ہی, تو یہ اگر پنجاب سے بھی کچھ جانے دیتے, ویسے میرا تھا نیشنل اسپرٹ کے لیے یہ جو ہے اگر کچھ کراؤڈ مکسڈ ہو جاتا تو ایک اچھی چیز تھی. کیونکہ یہ جو ایک ریسزم کا ایک جو ایلیمنٹ آ جاتا ہے نا, جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں پٹھانوں کے متعلق, پختونوں کے متعلق, تو وہ پہلے ہی بڑا حساس صوبہ ہے. اور وہاں پہ یہ پارا چنار میں ہم وہ ذکر نہیں کر رہے ہیں, کل بھی 10 لوگ مزید جو ہے وہاں مارے گئے ہیں. 100 کے 99 کا فگر ابھی چل رہا ہے کہ 99 لوگ وہاں پہ مارے گئے ہوئے ہیں. بلوچستان کے اندر مسئلہ ہے پہلے ہی, یہ ایتھنیسٹی کا ایک ایشو ہے. جب اس کو آپ زیادہ گورنمنٹ ٹھنڈا کرنے کی بجائے وہ اس آگ میں اور تیل جھونک رہی ہے.
یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ وہ سینسٹیوٹی یہ بھی حکومت کو بھی خیال ہونا چاہیے کہ یہ کتنا سینسٹیو معاملہ ہے کہ ایک طرف تو وہاں آپ نے محاذ آلریڈی کھلا ہوا ہے کے پی میں، اور آج کی بات نہیں، کافی عرصے سے محاذ ہے، ہمارے جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں ان کو شہید کیا گیا ہے ان لارج نمبرز. دا فریکوینسی آف دی انسیڈنٹس جو انگیجمنٹس ہیں وہ اس وقت جتنی اس سال ہے، میرا خیال ہے پچھلے 4 5 6 سال سے اتنی نہیں رہی ہیں. تو فریکوینسی بھی بڑھ گئی ہے، سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہو رہے ہیں، اس کے باوجود یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پھر یہ ایڈیشنل فیکٹر آ گیا جو کرم کا ہوا، جو سیکٹیرین جس کی نیچر تھی. تو آپ ہر قسم کا پرابلم اگر کہیں تو وہ کے پی میں موجود ہے. اینڈ آن ٹاپ آف دیٹ یہ ایتھنک ایک ایلیمنٹ جو کہ نیشنل سٹرگل کے لیے نکلا ہے، لارجلی پختون، یہ ایک نیا ڈائمنشن ہے. اور اس میں وہ بات نہیں کر رہا ابھی تو وہ پشتین اور وہ سارے جو ہیں پی ٹی ایم وغیرہ ان کے اپنے ڈائنمکس ہیں. سو یو کین امیجن کہ اس کو ہم نے کیسے نیشنل اسپرٹ میں آگے لے کے جانا ہے. کیا ایک فزیکل ایکشن آپریشن کر کے مسئلے کا حل ہو جائے گا؟ اس کے پھر ریپرکشن نہیں ہوگا، اس کے امپلیکیشنز نہیں ہوں گے. اگر یہاں سے یہ بھگا بھی دیتے ہیں آپریشن کر کے، آج رات بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں شاید ممکن ہے، تو آپریشن کر کے کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے، کچھ اللہ نہ کرے کچھ کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس کے امپلیکیشن اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہوگا، اس کے امپلیکیشن ہوں گے ہفتے بعد، 10 دن بعد، 1 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد دوبارہ سے ریاکشن ہونا شروع ہو جائے گا. سو آئی ڈونٹ نو. اور میرا جو مجھے کنسرن ہے نا عامر، میں نے بہت سے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے جو اس وقت فیصلہ سازی میں، جب تک آپ میں انٹلیکچوئل ڈیپتھ نہ ہو، انسائٹ نہ ہو، انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، سینسٹیوٹی نہ ہو یہ تمام ایسپیکٹس کی، تو آپ پھر دیکھیں نا، آپ کو یاد ہے وہ جنرل یایا کی تقریریں کہ ہم ان کو اڑا کے رکھ دیں گے اور یہ سب کر دیں گے. جنرل مشرف نے کہ جی وہ سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ واٹ ہٹ دیم. تو وہ بیکاز آپ کی ڈیپتھ نہیں ہوتی نا، آپ کی انسائٹ نہیں ہوتی. پھر آپ اس قسم کی بڑی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ریزولوشن کا یہ طریقہ ہے یا ریزولوشن کا وہ طریقہ ہے کہ جی آپ بیٹھ کے نیگوشیٹ کریں کہ یہ واٹ ہیز لیٹ دیم ٹو کم ہیئر ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. وہ کیوں سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہیں، کیا ان کے جذبات ہیں، کیوں پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے ریئیکٹ کر رہی ہے یا فیل کر رہی ہے. کیا ایسی چیزیں ہیں جو اسٹیٹ ان کو دیکھ کے ٹھنڈا کر سکتی ہے، ریزالو کر سکتی ہے، پاکستان کو آگے لے کے جا سکتی ہے؟ بیکاز دس از انسسٹینیبل. یہ جو سچویشن ہے، ناٹ جسٹ یہ جو ابھی ڈی چوک کے ابھی تو آپ جو کہہ رہے ہیں یہ تو اب ڈیسیجن لگتا ہے کہ یہ اس طرف ہی جا رہا ہے. سٹیل میٹ کلیئرلی نظر آ رہی ہے کیونکہ بشرا بی بی بہت وہ بھی ہارڈ پوزیشن لے گئی ہیں کہ جی عمران خان خود ہی آ کے اپنا ورکر کو ایڈریس جب تک نہیں کر کے حکمت عملی بتائے گا تو میں یہاں سے نہیں جا رہی. اور میں اس میں انہوں نے کہا جی مجھے مارک مائی ورڈز، اس طرح کی بھی کچھ بات کی. اور اس طرف سے بھی وہ آ گیا کہ کوئی مذاکرات نہیں. اگر بشرا بی بی یا تو عامر سوری اگر یا تو بشرا بی بی، بیکاز آبویسلی ہمیں ان کا اتنا پتہ نہیں ہے بیک گراؤنڈ کہ وہ کتنی سمارٹ خاتون ہیں یا ان کی انٹیلیجنس یا لیک آف انٹیلیجنس کیا ہے، یا تو وہ معصومیت میں یہ کہہ رہی ہیں کہ عمران آ کے ایڈریس کریں. لیکن عمران کو اگر وہ باہر لے آئے حکومت والے تو دین اٹ ول بی آل اوور فار دا گورنمنٹ، بیکاز وہ تو پھر ایک ایسا ماس باہر نکلے گا کہ اسلام آباد اور پنڈی اور سراؤنڈنگ ایریا سے سارے باہر نکل کے آنے شروع ہو جائیں گے. سو بشرا بی مگر زبیر وہاں پہ جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو، پی ٹی آئی پارٹی کو، ان کو یہ خدشات ہیں کہ اگر اس کے بغیر اگر وہ چلے گئے تو یہ گورنر راج کی بھی آج باتیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، نیکسٹ ٹائم یہ چانس ملے یا نہ ملے. ان کی لیڈرشپ تھرو آؤٹ یہ کہتی رہی ہے. تو ایسے صورت میں یہ ان کا ورکر جو ہے وہ بشرا بی بی کی طرف ہی دیکھ رہا ہے. وہ باقی کسی پہ جو ٹیئر ہے اس کے اوپر وہ مشکوک ہے، کسی کے ان کو شک ہے کہ یہ ملا ہوا ہے، 2 نمبر ہے، بزدل ہے، کمزور ہے، کمپرومائزڈ ہے. یہ دیکھیں یہ جو ورکر ہے میرا خیال ہے اس کو بہت سینس ہے. جو آپ نے کہا نا اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ فیل ہو گیا، ان کا جو بھی انہوں نے دھرنا دینے کی کوشش کی ہے، آئے ہیں دور دراز علاقوں سے، اگر یہ فیل ہو گیا
تو اس کا مئی 9 کے بعد جو کریک ڈاؤن ہوا تھا میری نظر میں اس سے بھی زیادہ ویشس کریک ڈاؤن ہوگا. سو یا تو آپ ادھر جانے دے دیں یا ادھر گرفتار ہو جائے یا یہاں اپنا فل ایفرٹ کریں اور کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. ادروائز اف دے فیل تو پی ٹی آئی کے لیے بہت, میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جی پھر تو حکومت اور ریاست ہماری فل فورس کے ساتھ کریک ڈاؤن کرے گی. میرا خیال ہے مئی 9 کے بعد جو کریک ڈاؤن ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ ویشس ہو سکتا ہے. صحیح. اور یہ رینجرز والا واقعہ ہم اس لیے اس کے اوپر سپیکولیشن نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں وہ ابھی تک ایف آئی آر دستیاب نہیں ہوئی, اگر ہو گئی ہے تو, اور اگر وہ مطلب ہمیں نہیں دستیاب ہوئی, اگر وہ ہوئی ہے ایف آئی آر تو ابھی تک اس کی کاپی نہیں دیکھی, تو ہمیں نہیں پتا کہ کیا اسپیسیفک چارجز کن کن لوگوں کے متعلق اور کیا ایگزیکٹلی ہے, اس لیے اس کے اوپر نہیں کرنا چاہ رہے. مگر جو ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو یہ رائٹ اور رانگ یہ خدشات ہیں ایک قسم کی, وہ دیوار کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لگ چکے ہوئے ہیں. مگر ادھر بھی اب یہاں اسلام آباد میں ظاہر ہے وہ آگے ہیں کہ انٹرنیشنلی یہ ایشو بن چکا ہوا ہے. وہ سمجھ رہے تھے تارڑ صاحب کہ میں انگریزی میں انٹرنیشنل میڈیا سے بات کروں گا تو اس کے ساتھ وہ پوری میڈیا انٹرنیشنل ٹھیک ہو جائے گا. دنیا بھر میں یہ سارا کچھ دیکھا جا رہا ہے, دیکھا جا رہا ہے, اور دیکھیں نا وائڈلی رپورٹ کیا جا رہا ہے. اور اس دھرنے سے پہلے یا 24 کی کال سے پہلے پاکستان کوئی بہت ہی خوبصورت, حسین, پیسفل پاکستان تو تھا نہیں, اور یہاں کے بارے میں کوئی ایسا اچھا امیج تھا بھی نہیں پاکستان کے بارے میں. جو ہم نے کے پی اور بلوچستان میں انسیڈنٹس ہو رہے تھے, ایک تو وہ تھے, دوسرے جو جھگڑے اور ڈس ایگریمنٹس اور لیک آف کوئی یونٹی, کوئی پارلیمنٹری سسٹم ڈسفنکشنل ہو چکا تھا, جو بھی چیزیں ہو رہی تھی. آن ٹاپ آف دیٹ یہ ہو گیا تو انٹرنیشنل نیوز کے لیے تو بہت بڑا ہے. فرام وائس آف امریکہ ٹو گارڈین ٹو الجزیرہ, ہر جگہ کی اگر آپ رپورٹیں دیکھیں, اور خاص طور پر یہ جو رینجرز کے جو ہمارے شہید ہوئے ہیں 3 یا 4 تو شاید 3 ہوئے ہیں, اور ایک پولیس کے شہید ہوئے تھے, 2 پولیس والے, 3 رینجرز والے, 2 پی ٹی آئی کے لوگ. جی, تو اب وہ ایک انٹرنیشنل نیوز بڑی سگنیفیکنٹ نیوز بنی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اب کوشچن یہ ہے کہ اگر یہ پی ٹی آئی والوں نے مارا ہے تو پی ٹی آئی والے کتنے کیا کچھ لے کے آئے ہوئے ہیں اور کتنے پاورفل ہیں کہ دے کین اوور کم پیراملٹری فورسز. اور اس کا پھر ریاکشن کس طرح سے ہوگا, ایف آئی آر کٹیں گی اور پھر کتنے اریسٹ ہوں گے. ایک ایف آئی آر تو ضرور کٹے گی, ایک نہیں بہت سی ایف آئی آر کٹیں گی عمران خان کے خلاف اسی انسیڈنٹ کو لے کے. رینجرز ایک لاہور میں بھی, ڈیرہ غازی خان جو پولیس والا ان دا لائن آف ڈیوٹی جس کی موت واقعہ ہوئی ہے, اس کی ایف آئی آر میں تقریباً تمام ہی پی ٹی آئی کی جو مین لیڈرشپ کے نام آ چکے ہوئے ہیں, اور متعدد ایف آئی آر ہو چکی بھی ہیں. جاری رکھیے گا. ایکچولی فنی ہے نا, دیکھیں نا وہ متعدد ایف آئی آر ہیں. جس طرح عمران خان کو بھی بیل ہوئی تھی, جب لاسٹ ویک بیل ہوئی تھی, اگین این اپرچونٹی جو گورنمنٹ کے پاس تھی ایک اچھا ماحول کریٹ کرنے کی, نومبر 24 کی پروٹیسٹ کو کال آف کروانے کی. اگر جب وہ بیل ہوئی تھی عمران خان کو, اور جب جج نے یہ لکھا تھا کہ جی اگر کسی اور کیس میں مطلوب نہیں, کسی اور کیس میں مطلوب نہیں ہے تو ان کو ریلیز کیا جائے, اور اگر انہوں نے اس کا مس یوز کیا تو ان کو دوبارہ اریسٹ کر لیا جائے گا, ان کو حاضر بھی ہونا ہوگا جتنی بھی کورٹ میں ان کو جب بھی بلایا جائے گا. جب یہ ہو گیا تھا تو اس وقت ود ان منٹس آف دیٹ عطا تارڑ صاحب آ گیا اور انہوں نے بتایا کہ جی یہ جو کیس ہے اس کے 6 اور ایف آئی آر ہیں. بھائی یہ تو ایک نیا لیگل سسٹم پاکستان نے ڈیولپ کر دیا ہے کہ اگر میں ایک جرم کرتا ہوں تو اس میں مجھے بیل کراچی میں ہوتی ہے, تو اگر پتہ چلا کہ کوئٹہ میں اور پشاور میں بھی اسی سیم انسیڈنٹ کی مجھے ایف آئی آر ہے, تو پھر دوبارہ میں اریسٹ ہوں گا, پھر دوبارہ مجھے بیل لینی پڑے گی ان جگہوں سے. تو آئی تھنک یہ تو اتنا فنی ہے, بٹ دیٹ واز این اپرچونٹی ٹو کریٹ این ایٹماسفیئر کہ عمران کو اندر بیٹھ کے اگر سمجھاتے کہ ہم آپ کو ریلیز کر رہے ہیں, دس از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز کریٹنگ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز. آپ کی باقی باتیں بھی سنیں گے, اب یہ آپ جائیں لیکن آپ آن دا کنڈیشن کہ آپ
نومبر, مطلب ایک اٹیمپٹ تو ہونا چاہیے تھا نا, بٹ دیر واز نو اٹیمپٹ. لیکن سر یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, عمران خان صاحب نے بھی جیل سے جو ان کا سٹیٹمنٹ اس رہائی کے بعد آیا تھا, جب اس کیس سے نکلے تھے توشہ خانہ 2 کا جو کیس تھا, اس میں انہوں نے بھی کہا تھا کہ 24 نومبر کی کال جو ہے وہ کال آف کر سکتے تھے. گورنمنٹ کے پاس بیرسٹر صاحب کا یہ کہنا کہ وہ سنجانی کے لیے وہ مان گئے تھے, بعد میں جو تاثر جو نکلا ہے اخذ جو ہم کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی واز دی ایکس فیکٹر, جنہوں نے اس کو اوور رول کر کے انہوں نے کہا نہیں جی ہم ڈی چوک میں ہی جائیں گے. مگر پوائنٹ یہ ہے کہ اگر جب یہ اس طرح کے کیسز جعلی بناتی ہے, حکومت بناتی ہے, پھر باقی لوگوں سے یہ امید کرنا کہ وہ قانون کے مطابق چلیں گے کیونکہ عدالت نے غیر قانونی قرار دے دیا جلسہ جلوس کو, تو وہ پھر کیا رہ جاتا ہے جواز. دیکھیں نا, پہلی بات یہ حکومت کیوں گئی تھی عدالت کے جی اس کو جلسہ نہ ہونے دیں, وائی, واٹ ہیپنڈ. مطلب آپ نے اگر ہر دفعہ یہ ایزیوم کر لیا کہ فنڈامنٹل رائٹس کو ہم نے دبانا ہے, ہم دیکھیں نا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت یہ کہتی ہے یہ دہشت گرد جماعت ہے, اب اس سے تو آگے بات ہی نہیں چل سکتی ہے. اس کا مطلب یہ کبھی جلسہ جلوس ہو ہی نہیں سکتا. اسلام آباد میں پی ایم ایل این نے 18 جنوری 2021 کو ایک کیا تھا, ریلی نکالی تھی, پنڈی سے چلی تھی, مریم نواز بھی اس میں تھی, سارے جو بھی مین لیڈرز وغیرہ تھے, اور کانسٹیٹیوشن ایونیو پر جا کے ہم نے وہ جلسہ ولسہ بھی کیا تھا. ایک بیچ میں پولیس والا تک نہیں آیا تھا. تو اگر آپ شروعات ہی ایسے کرتے, اگر اس وقت وہ کنٹینرز لگاتے, اگر پولیس والے آ کے روکنے کی کوشش کرتے, تو مریم نواز کیا کہتی, بائی ہک اور بائی کروک ہم جائیں گے. 100% کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو وہ کہے گی کہ کیوں آپ نے لگایا یہ, میرا کیا حق, میں نے کب یہ کہا ہے کہ جی میں مار دھاڑ کرنے جا رہا ہوں, گولیاں چلانے جا رہا ہوں. اور اب جو کہہ رہے ہیں کہ جی سنجیانی میں ہم نے تو کہا تھا کر لیں, تو پہلے ہی کہہ دیتے تو اس کا مطلب گنجائش تھی وہاں پہ کیے جانے کی. تو اب ہمیں یہ بتائیں کہ اب آپ کیا, ہم تو ایک امن ہی چاہتے ہیں کہ کسی کی طرف سے بھی پرووکیٹو وہ نہ ہو, مگر حالات دیکھتے ہوئے آپ کے خیال میں ہمیں تو پازیٹیو ہی سوچنا چاہیے کہ اللہ کرے, دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اچھے رہیں, مگر آپ کدھر دیکھتے ہیں, ویئر آر تھنگس ہیڈڈ؟ دیکھیں میرا خیال ہے جس طرح 2014 میں دھرنا ہوا تھا, تو اس کا کنکلوژن جو ہوا تھا واز ود این ایگریمنٹ بٹوین پی ٹی آئی اینڈ اس وقت جو حکومت وقتی پی ایم ایل این, جس میں ایک جوڈیشل کمیشن قائم کرنے کے لیے ایگری کیا گیا تھا انڈر دی سپرویژن آف دا چیف جسٹس, دین چیف جسٹس ناصر الملک. اور اس نے یہ طے کرنا تھا کہ جو پی ٹی آئی جس کے لیے نکلی تھی کہ الیکشن 2013 کا جو رگڈ تھا اور اس سے مینڈیٹ چھینا گیا ہے, اس کا فیصلہ کرنا تھا 3 پوائنٹ سے, بٹ باٹم لائن یہی تھا. اور بوتھ سائڈز اگریڈ. بھائی دیر ہیز ٹو بی سم سینس نا کہ بھائی اس کو ریزالو کیسے کرنا ہے, کیا بروٹلی سپریس کر کے کرنا ہے حکومت کی طرف سے, یا ان کا اٹیک کر کے پارلیمنٹ پر اور دوسری جگہوں پر ڈی چوک سے پہ آ گئے اور پھر وہ مار دھاڑ شروع ہو. اس کا ظاہر سی بات ہے دونوں طرف سے کوئی کنکلوسیو بات نہیں ہو سکتی. سو پی ٹی آئی میں بہت سلجھے ہوئے اچھے لیڈرز ہیں جن کو کوئی بھی دہشت گرد نہیں کہہ سکتا, کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کا انٹینٹ صحیح نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ ہیں, اسد کیسر ہیں فار ایگزامپل, بیرسٹر گوہر ہیں فار ایگزامپل. وائی کانٹ گورنمنٹ انگیج ود دیم؟ اسی طرح سے گورنمنٹ کی طرف سے بھی اچھے سلجھے ہوئے لوگ ہیں جو کہ آپس میں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. پوری قوم دیکھ رہی ہے, اگر وہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ جی ہم پی ٹی آئی کے وفد کے ساتھ بات چیت کا, اس میں ایگو کہاں سے آ گیا. لیکن ابھی جو منسٹر صاحب آ کے انہوں نے کہا بات چیت نہیں ہوگی. زبیر, ایک تو وہ اچھے لوگ جو کہہ رہے ہیں نا گورنمنٹ میں اچھے لوگ, وہ فی الحال غائب ہیں. وہ بالکل یہ کلیئرلی تاثر دے رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا معاملہ ہے. پلس جو اکانومی, کیونکہ آپ اکانومی میں ڈیولپ کرتے ہیں, تو ابھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بہت بڑا جو نیا ایک فیکٹر کلیئرلی سمجھ آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ جو ہماری فارن فائنینس جو ہے اس کی ایک بہت بڑی شارٹ فال آ رہی ہے. اور ابھی بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کا اصل ریزن یہ تھا کہ ہم جو ہے 18-19 بلین ڈالر جو ہمیں چاہیے ہیں اس سال کرنے کے, وہ پورے نہیں کر پا رہے ہیں. ہمارے رول اوورز اور باقی کی ایک شارٹ فال رہے گی, 2-3 بلین ڈالر کا ایک گیپ نظر آ رہا ہے, ڈسپائٹ بیٹر ایکسپورٹس, ڈسپائٹ ریمیٹنسز, ڈسپائٹ سم گڈ فیکٹرز آلسو. ڈسپائٹ دیٹ اس کی کرنٹ اکاؤنٹ بھی پازیٹیو سرپلس ہے, نیگیٹو ہوتا ہے نارملی, ڈیفیسٹ ہوتا ہے. ڈسپائٹ آل آف دوز تھنگس شارٹ فال ہے.
لیکن وہ شارٹ فال کی دیکھیں وہ یہ عامر ویسے میں ایکسپلین کر دوں گا اگر آپ نے اکانومی لیکن جہاں پاکستان آج کھڑا ہے نا یہ سٹینڈرڈ ہے پاکستان کیونکہ ہر چند سال کے بعد آئی ایم ایف کے پاس جاتا ہے. آئی ایم ایف کے پاس جو ہم گئے اور جو ہمارا معاہدہ ہوا جون 2023 میں جب ہم بہت قریب تھے ڈیفالٹ کے اور جو وہ 9 منتھ کا ایک ارینجمنٹ ہوا اور پھر ایک آگے اب نیا پروگرام شروع ہوا. یہ جو پہلا سال ہوتا ہے نا آئی ایم ایف پروگرام کے بعد کا ادھر ہی ہوتی ہیں سب حکومتیں. پی ٹی آئی کے دور پہ بھی سال کے بعد تقریباً یہی اکنامک انڈیکیٹرز تھے جس کو آپ اسٹیبلائزیشن کہتے ہیں. یہ کوئی وہ اس میں گروتھ نہیں ہوتی ہے, اس میں ریزروز تھوڑے سے بڑھتے ہیں اور گروتھ پلمٹ کرتی ہے انفیکٹ بیکاز آپ اسٹیبلائز کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا نمبر 1 فوکس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فورن ایکسچینج کی کمی تھی, اس کو آپ نے پریزرو کرنا ہے, آپ نے اپنے ریزروز کو بڑھانا ہے. تو اس کے لیے آپ ایک نارمل اکنامک ایکٹیویٹی کی طرف افورڈ نہیں کر سکتے. سو پاکستان ہیز سین ٹو بی ہیئر ایٹ اے پلیس جہاں ہم کہتے ہیں کہ جی انڈیکیٹرز صحیح ہو رہے ہیں, لیکن انڈیکیٹرز کون سے صحیح ہو رہے ہیں؟ انڈیکیٹرز تو وہ صحیح ہو رہے ہیں جو کہ پاکستان کو اسٹیبلٹی کی طرف آئی ایم ایف کے ڈنڈے کے زور پر 2014 میں بھی یہیں تھے ہم, 2019 میں بھی یہیں تھے اور آج بھی وہاں ہیں, اور اس سے پہلے بھی جب پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 میں گئے تھے اور 2009 میں بھی یہیں کھڑے تھے. تو سب سمجھتے ہیں کہ جی اسٹیبلائز ہو رہا ہے اور ڈیمانڈ سپریس ہوتی ہے جس کی وجہ سے انفلیشن کم ہونی شروع ہوتی ہے. جو اصل چیلنج ہوگا وہ گروتھ ہوگا, اور گروتھ نہیں ہوگی تو امپلائمنٹ جنریشن نہیں ہوگی, کیونکہ امپلائمنٹ اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ اگر آپ دیکھیں باوجود ہر پازیٹیو انڈیکیٹر کے جو سب سے بڑا ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ وہ نیگیٹو ہے, وچ مینس کہ جاب کریشن نہیں ہو رہی ہے. بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا بھی. دیکھنے والوں کا شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.